हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, 17 अप्रैल 2022 और दिन है इतवार का, और कल हफ्ते के रोज़ 16 अप्रैल को जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ उस पर बात करेंगे, और आज जो कुछ होने जा रहा है लंदन, बर्मिंघम और दूसरे शहरों में उस पर भी बात करेंगे। और जैसा कि हमने आपको अपने कल के व्लॉग में ख़बर दी थी कि आबद शेर अली को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसकी आज बाकायदा FIR दर्ज हुई है। जिन साहब ने FIR दर्ज करवाई है उनकी वीडियो, उनका पैगाम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस सिलसिले में FIR दर्ज की गई है और क्या अहम ख़बर है, क्या बड़ी गिरफ़्तारी लंदन में होने जा रही है। ये तमाम हक़ाइक़ आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को दोस्तों तक शेयर करें इस मुश्किल घड़ी में जिसमें हम इमरान खान और पाकिस्तान की हमायत कर रहे हैं। बेसिकली इमरान खान की नहीं बल्कि सच्चे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की हमायत कर रहे हैं। हमें जिन मुश्किलात का सामना है वो मुश्किलात आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हल हो सकती हैं। हमारी आवाज़ तवाना हो सकती है, दूर दूर तक जा सकती है और आप तक भी बर वक्त मालूमाती वीडियोस जो हैं वो पहुंच सकती हैं। तो जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि मैं आपको पंजाब असेंबली में होने वाले वाक़े से आगाह करूंगा और असल में क्या साजिश थी, किसको कत्ल किए जाने की साजिश थी, इससे आपको आगाह करूंगा। असल कहानी क्या है और उसके लिए किन किन लोगों को हवालात से निकाला गया और असेंबली के सेशन के दौरान विजिटर्स गैलरी में, प्रेस गैलरी में और वहाँ पर जो असेंबली का जो हॉल है वहाँ पर पहुँचाया गया और मामला क्या था, इससे आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में जैसा कि आपने मुख्तलिफ वीडियोस देखी होंगी, मुख्तलिफ जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर हंगामा आराई की जो क्लिप्स चल रहे हैं वो भी आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे। लेकिन असल कहानी क्या है, पहले आप ये क्लिप्स जो हैं पहले इनको आप मुलाज़ा फरमाइए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि असल में क्या साजिश थी और पंजाब असेंबली में क्या ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही थी और किस अहम सियासी शख्सियत को मारने का प्रोग्राम था, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हवालात से गुंडों को निकाला गया और उनको बाकायदा तौर पर मुसल्ला करके पंजाब असेंबली जैसे ईवान में जिसका एक अपना तकद्दस है दाखिल किया गया और ये सारी कहानी वहाँ पर रचाने की कोशिश की गई। वीडियोस मुलाज़ा फरमाएं और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। रेसलिंग भी छोटा लफ्ज है। यार ये क्या नाम है लड़के का, ये जो नारे लगा रहे हैं? उमर तनवीर भाटी। उमर तनवीर भाटी है ना, फूड अथॉरिटी वाला। राना शहबाज है।
ہماری یہ ایک مثال بنے رہتی دنیا تک، قیامت تک میں ان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یا اللہ رب انی مغلوب فانتصر، میں کمزور ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ آمین۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ کلپس دیکھے، یہ ویڈیوز دیکھی، آپ واضح طور پر جان سکتے ہیں کہ کس سیاسی شخصیت کو نشانہ بنانے کے لیے ان غنڈوں کو جو ہے وہ اسمبلی میں بھیجا گیا، اور خاص طور پر ان دو مسلم لیگی غنڈوں کو کہ جو پرسوں میجر حارث پر تشدد کے سلسلے میں حوالات میں بند تھے، ان کو بھی اسمبلی میں بلوایا گیا، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ساری غنڈہ گردی کی گئی۔ ناظرین، یہ اس شخص نے کیا جو خود ساختہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پریس گیلری اور وزٹرز گیلری میں ووٹنگ کی گئی اور حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا۔ یہ وہ ایوان ہے جس کا تقدس پامال کیا گیا کہ جہاں قانون سازی ہوتی ہے۔ یہ وہ ایوان ہے کہ جہاں سے وہ چیزیں جو ہیں وہ قوم تک پہنچتی ہیں کہ جو قوانین بنانے میں اور قوانین کا احترام کرنے کے سلسلے میں سامنے آتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں حمزہ شہباز شریف، اور ان کے والد جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں، لیکن آتے ہی کیا کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، کیا غنڈہ غرضیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ایک اور کلپ آپ کو دکھاتے ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل عطا اللہ تارڑ، جو خود بھی قانون دان ہیں، وہ کس طریقے سے دھمکیاں دے رہے ہیں، لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب کسی نے ہمارے بارے میں کوئی بات کی تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور کس طرح کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ بھی آپ کلپ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اور کل جو میریٹ میں واقعہ ہوا ہے، کوئی کسی رکن کی طرف کسی نے نعرہ لگایا، گالی دی یا آواز نکالی، اس سے برا اثر ہوگا، یہ میں آپ کو آج بڑا کلیئر بتاتے جا رہا ہوں۔ بالکل ہدایات جاری ہیں، ہم نے بڑا برداشت کیا ہے۔ 2017 میں جہاں جاتے تھے گو نواز گو کے نعرے لگانے والے لوگ، ریسٹورنٹس میں، جہازوں میں، پبلک پلیسز پہ، پارکس میں، ہم نے کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ اب کسی رکن پہ کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کوئی گالی دی، تو وہی ہوگا جو کل میرٹ ہوٹل کے اندر ہوا۔ جی تو ناظرین، ان دھمکیوں کے بعد آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اب کسی کی عزت محفوظ رہے گی؟ اور یہی حمزہ شہباز شریف کہ جس کو پرویز مشرف کے دور میں جب پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنا چاہتی تھی اور ان کو سخت جو ہے سبق سکھانا چاہتی تھی، پورے پنجاب میں کسی کے گھر میں پناہ نہیں ملی، اگر پناہ ملی تو چودھری پرویز الہی کے گھر میں۔ اور پھر جب ابھی عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ آیا تو 13 سال کے بعد حمزہ شہباز کے والد شہباز شریف جب پرویز الہی کو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے بسط احترام ان کا استقبال کیا۔ سیاسی نظریات سے بالاتر ہو کر کوئی تعلق داریاں، کوئی رشتہ داریاں، کوئی دوستیاں بھی اہم چیز ہوتی ہیں، جن کا آج پنجاب اسمبلی میں بالکل خیال نہیں رکھا گیا، اور ایک بوڑھے شخص کو جن کی عمر شاید 70 سے 72 سال ہے، ان کو، اور پرانے سیاستدان ہیں، شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کا بازو توڑ دیا گیا، اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے انکانشیس ہو گیا۔ تو یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اصل جو ہمارے تک کہانی پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ آج پلان یہ تھا کہ، اور جو کہ مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ پلان یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی کو سخت سزا دی جائے کہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور خود وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن چکے۔ ماضی میں بھی ان کو جب بھی وزیر اعلیٰ بنانے کا معاملہ آیا، مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور آج تو باقاعدہ طور پر جسمانی طور پر سزا دینے کا پروگرام بنایا گیا، اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے کوئی قتل کی سازش بھی تھی، اور اس سازش کو جب عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا تو ان پر شدید تشدد کیا گیا، ان کا بازو توڑا گیا اور ان کو مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ یہاں یہ امر بھی بہت افسوسناک ہے کہ ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ، فوٹو جرنلسٹ چودھری اقبال، جو کہ پرویز الہی کے قریبی ساتھیوں میں صبر کیے جاتے ہیں، ان کو بھی مارا پیٹا گیا، ان کا بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ صحافتی تنظیمیں، وہ صحافتی جو عہدیداران ہیں کہ جو ذرا سی بات پر جلوس لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں، چودھری اقبال جیسے سینئر
فوٹوگرافر اور فوٹو جرنلسٹ پر جب یہ تشدد کیا گیا تو ان کی آوازیں کنگ ہیں، وہ اندھے بہرے گونگے بن گئے ہیں اور کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی کہ جس سے یہ اندازہ ہو، کیونکہ یہ حال ہی میں ایک بڑی افطاری کا جو ہے وہ اثر ہے۔ ابھی تک پیٹوں میں گیا ہوا کھانا ابھی تک وہ شاید ہضم نہیں ہو سکا کہ اپنے ہی ساتھی پر جب یہ تشدد کیا گیا تو کوئی صحافی اور کوئی صحافتی ادارہ، کوئی سلیم لفافی، کوئی حاجی سرکاری حاجن اور کوئی غلیظہ اس بات پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہی، اور جو ٹی وی چینل ہیں وہ بھی اس بات پر آواز نہیں اٹھا رہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ عابد شیر علی کو گرفتار کیا گیا، اجویر روڈ پر نشے میں دھت تھے اور اس کے بعد ان کو وارننگ دے کر چھوڑا گیا، لیکن آج باقاعدہ طور پر ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ان کے خلاف جمائمہ خان کے گھر کے باہر ہنگامہ کرنے، ان کے بچوں کو ہراساں کرنے کے سلسلے میں ایک FIR الفٹ تھانہ، ایسٹ لندن کا ایک علاقہ ہے الفٹ، وہاں پر تھانے میں درج کروائی گئی ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ ان کو اب پھر باقاعدہ طور پر اریسٹ کر لیا جائے گا اور اریسٹ کرنے کے بعد پاکستان روانہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ FIR کی جنہوں نے درج کروائی ہے وہ آپ کو ویڈیو سنواتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ اس وقت میں یہاں الفٹ پولیس اسٹیشن کے باہر ہوں اور میرے ساتھ جو کھڑے ہیں یہ مہتاب عزیز صاحب ہیں۔ انہوں نے یہاں ایک FIR درج کروائی ہے عابد شیر علی کے خلاف، اور جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے برٹش لاء کے مطابق ایک اوفنس کمٹ کیا ہے۔ تو میں مہتاب عزیز صاحب سے پوچھوں کہ آپ بتائیں ایگزیکٹلی آپ نے آج کیا رپورٹ کی ہے پولیس کو، ان یور اون ورڈس۔ جی آج کمپلینٹ درج کی گئی ہے کہ یہ جو ٹویٹ جو عابد شیر علی صاحب نے جو نکالی تھی سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، یہ اس کو یہ آتا ہے دو لیجسلیٹو ایکٹس کے اندر، کہ ایکٹ یہ ہے کہ ملیشیس کمیونیکیشنز ایکٹ 1988 اور کمیونیکیشنز ایکٹ 2003۔ ان ایکٹس کی وجہ سے اگر کوئی بھی شخص کسی دوسری آدمی کو یا لیڈی کو اگر وہ کمیونیکیشن بھیجتے ہیں یا جس کے پڑھنے کے بعد اس دوسری پارٹی کو الارم یا ڈسٹریس محسوس ہوتا ہے، یہ ملیشیس کمیونیکیشن ہے اور یہ کرمنل افینس پھر بن جاتا ہے۔ تو پولیس نے آپ سے کچھ ڈاکیومنٹس وغیرہ بھی لیے ہیں جن میں آپ نے انہیں ٹویٹ کی کاپی پرووائڈ کی ہے، اور ساتھ میں آپ نے انہیں لیجسلیشن بھی بتایا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عابد شیر علی کو اریسٹ کیا جائے گا یا آگے کیسے چلے گا یہ کیس، ذرا بتائیں۔ اب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیمونسٹریشن کل جو فکس کیا تھا انہوں نے، پولیس والوں نے ہمیں بتایا ہے ہماری ایویڈنس کی وجہ سے کہ یہ اس ڈیمونسٹریشن کو روکیں گے اور ان کو وہاں پہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کروا سکیں گے، پولیس ان کو روکیں گے۔ کیا یہ سیکشن 5 انڈر دا پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت اس کو روکا جائے گا، یا یہ جو انہوں نے اینٹی سیمیٹزم جو کمٹ کیا ہے اس کی وجہ سے؟ جی ہاں، یہ پبلک آرڈر ایکٹ سیکشن 5 سیکشن 4 جو ہیں ان میں سے بھی ایک قسم کا ہراسمنٹ، اگر ہراسمنٹ یا ڈسٹریس کا ایک نتیجہ ہے اس ڈیمونسٹریشن کا، وہ اس ایکٹ کے اندر بھی اور ان سیکشنز کے اندر بھی اس کو روکا جا سکتا ہے۔ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ آپ یہاں کس کیپیسٹی میں آئے ہیں؟ کیا آپ سے PTI کے ہائی کمانڈ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے آپ کو انسٹرکشن دی ہے یہاں آنے کی، یا کس کیپیسٹی میں آپ آئے ہیں یہاں؟ جی ہاں، مجھے PTI کے یہاں پہ بھی جو ان کے ہیں سینئر ممبرز، انہوں نے مجھے بڑے کنسرن کے ساتھ مجھے انسٹرکٹ کیا تھا، اور ٹاپ لیول کو جو PTI کے ٹاپ لیول جو ہیں ایڈوائزر، انہوں نے مجھے بہت بہت شکریہ مہتاب عزیز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بھی سنی، دیکھی، کلپ دیکھا۔ یہ ایک ماہر قانون دان ہے جنہوں نے یہ ایک FIR درج کروائی ہے، اور اس کے سنگین نتائج آنے والے دنوں میں عابد شیر علی انٹرنیشنل بگوڑے عرف شرری عرف اچھو بھائی والا، اور ان کو ضرور بھگتنے پڑیں گے، اور وہ یہاں سے اصل میں بات تو یہ ہے کہ ایسے تمام جرائم پیشہ عناصر کو برطانیہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور میں اگلے پروگرام میں آپ کو کچھ اور لوگوں کی جو کلپس ہیں وہ بھی دکھاؤں گا
کہ جو خود تو امیگریشن بھی نہیں ہے ان کی یہاں پر، خود غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں عمران خان کی فیملی کو، اور ان قریب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے کراچی میں عمران خان کا بہت بڑا جلسہ دیکھا۔ یہ وہ جلسہ ہے کہ جس میں کراچی والوں نے یہ ظاہر کر دیا، یہ ثابت کر دیا کہ کراچی کی عوام محب وطن ہے اور وہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں عمران خان جب لاہور میں جلسہ کریں گے تو وہ اس سے بھی کئی گنا بڑا ہو سکتا ہے، جس کا آج جو ہے کراچی کے جلسے سے واضح طور پر جو ہے وہ اشارہ ملا کہ عوام اب جو ہے وہ سخت برہم ہے، اور عوام جو ہے یہ اس غیر آئینی اقدام کہ جس سلسلے میں رات کو عدالت لگوانے کا کہا گیا، رات کو جو ہے وہ آدھی رات کو پریزنر وین بلوائی گئی اور عمران خان کی حکومت کو رخصت کیا گیا، اس کے خلاف شدید رد عمل ہے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ پاکستان کی فوج میں بھی شدید رد عمل ہے، اور یہاں تک بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جنرل باجوہ جو کہ جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے، ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان آرمی ایک بہادر فوج ہے جس نے لاتعداد لازوال قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ جونیئر افسران میں ایک شدید رد عمل ہے، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جب تک جنرل باجوہ اقتدار میں ہیں اس وقت تک یہ جونیئر افسران کے کسی دربار میں نہیں جائیں گے، جس کو فوجی زبان میں دربار کہا جاتا ہے، اور اس دربار میں کیونکہ جونیئر افسران تابڑ توڑ حملے اور سوالات کرتے ہیں، اس لیے یہ ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اب تو یہ بات بچے کی زبان پر ہے کہ ان کے چہروں پر جھوٹ لکھا ہوا ہے، انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ ہی نہیں کیا بلکہ وطن فروشی کی ہے، اور اپنے منصب کو جو ہے وہ ایسے ہاتھوں میں دے دیا ہے کہ جہاں سے اب جو ہے، ابھی آپ نے جو ISPR کی پریس کانفرنس دیکھی تھی، میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ عمران خان نے تو امریکہ نے تو کوئی اڈے مانگے ہی نہیں، لیکن آپ یہ کلپ دیکھیں، یہ ایک ایسا جرنلسٹ ہے جو چند روز تک عمران خان کے خلاف تھا، یہ بڑا اپنے حساب سے تو چڑیا والا معتبر جرنلسٹ سمجھا جاتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے امریکی اڈوں کے بارے میں، آپ یہ کلپ بھی دیکھیے۔ قوم کے جو چیف ہے میکنزی، انہوں نے ایک بریفنگ دی ہے US میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ IS، القاعدہ اور اس قسم کے ٹیررسٹ گروپس وہ واپس نہ افغانستان میں آ جائیں یا زیادہ بڑھ نہ جائیں، کیونکہ آلریڈی ہے وہاں۔ اگر ایسے ہوا تو پاکستان کو اور نیبرنگ اسٹیٹس کو خطرہ ہوگا، اور پھر ہمیں خطرہ ہوگا اس سے۔ اس لیے ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بیسز مل جائیں تاکہ ہم ہمیشہ مانیٹر کر سکیں، اور اگر ضرورت پڑے تو ایئر پاور کے ذریعے ہیلپ بھی کر سکیں۔ اور میری نالج میں یہ ہے کہ امریکنز آر آسکنگ فار بیس 1 or 2 bases ان پاکستان فار اوور فلائٹس، فار ڈرونز، کہ مانیٹر کیا جائے وہاں کیا ہو افغانستان کے، ایسے نہیں چھوڑ کے جانا ہم نے۔ اور پھر ان کا یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں ملیٹنٹ اسلام یا ریڈیکل اسلام جو ہے اس کی لہر آ جاتی ہے، جو کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ہم دکھا دیتے ہیں ان کو کہ یہ ہو سکتا ہے یہاں، تو کہ یہاں کے جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے اوپر بھی ذرا نظر رکھی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹلٹ کرنی ہے ٹورڈز ویسٹ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ کڑوا گھونٹ کرنا پڑے گا آپ کو، اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے۔ FATF سے بچنا، IMF سے لینا، ورلڈ بینک سے لینا، فورن انویسٹمنٹ بلانی، تو یہ وداؤٹ ویسٹ یو کانٹ ڈو دس۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی ریئلسٹک قسم کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں جنرل باجوہ، مگر میرا جو پرابلم آ رہا ہے اس ساری اسیسمنٹ کے ساتھ ہے کہ آپ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گیٹ دس ڈن۔ آپ نے سارے 3/4 آف پاکستان کو آپ نے پرابلم میں ڈال دیا ہے، بیکاز دے آر ناٹ پارٹ آف دا ڈیموکریٹک سسٹم۔ آپ نے جس بندے کو چنا ہے، لک واٹ ہی از ڈوئنگ۔ جی تو ناظرین، نجم سیٹھی چڑیا والا، اس نے بھی کہا کہ امریکیوں نے اڈے مانگے، واضح طور پر کہا اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی کسی جرنیل کو تو وہ اس کا ترجمہ کروا لے، اور اگر وہ نہیں سمجھ پاتے اور کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی عوام کے سامنے لے کر آئیں، کیونکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عظیم اور لازوال فوج، قربانیوں والی فوج، شہداء کی قربانیوں والی فوج کا سودا نہیں ہونا چاہیے، چند جرنیلوں کے ہاتھوں میں یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ طاقت کا استعمال جو ہے
اس کو استعمال کر کے جمہوری حکومت کو رخصت کیا جائے. اور پھر بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میاں بیمار شریف جو آپ کو گالیاں نکالتے رہے ہیں، اگر آپ ان سے نہیں ڈرے، اگر آپ ان کے دوست بن گئے ہیں، علی وزیر جس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور ہم جو ہے اس علی وزیر کو جو ہے وہ غدار قرار دیتے رہے، آج آپ ان کو بھی وزیر بنانے پہ تیار ہیں. آپ سے مراد ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ اقتدار میں لے کر آئے ہیں اور جن کی آپ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، وہ ان کو وزیر بنانے پہ تیار ہیں. محسن ڈاور، اور پھر شاید آنے والے دنوں میں اگر آپ کے چلن یہی رہے تو آپ برہمداغ بگٹی کو بھی بلائیں گے، اس کے گلے میں بھی ہار ڈالیں گے پھولوں کے، اور اس کو بھی کوئی نہ کوئی اہم عہدہ دیں گے. یہ بڑی ہی تشویشناک باتیں ہیں جو پاکستان سے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف آ رہی ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز اس بات پہ بڑے ہی تحفظات رکھتے ہیں کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ آج جب آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے 17 اپریل میاں نواز شریف اور میاں بیمار شریف کے خلاف پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستان کے سپورٹرز ایک اور مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. برمنگھم میں بھی مظاہرہ ہو رہا ہے، یو کے دوسرے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ سارے مظاہرے یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ میاں بیمار شریف عرف میاں نواز شریف نے جس طریقے سے یہ گند کھیلا ہے اس کا جواب دیا جائے، اور اپنے احتجاج کے طور پر، پرامن احتجاج کے طور پر اس بات کو ریکارڈ پر لایا جائے کہ عوام خاص طور پر اوورسیز پاکستانی سخت غصے میں ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ غصہ کسی بھی ادارے کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اس پر ضروری ہے کہ جو عوام کا شدید رد عمل ہے اس پر فوری کارروائی کی جائے. اور ہمارے ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ فوجی جرنیل جنہوں نے غیر ملکی مداخلت کے ہوتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھائے کہ جس سے پاکستان کو کمزور کیا جا سکے، وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.